नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है अपनी गलती का एतराफ़ कीजिए और तकब्बुर मत कीजिए। बुज़ुर्गान मोहतरम, दुनियावी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं जिनसे लोगों के क़ुलूब में नफ़रत और अदावत पैदा हो जाती है, और ये नफ़रत अदावत एक दो साल पर मुहित नहीं बल्कि कभी कभी पूरी ज़िंदगी अदावत और नफ़रत रहती है। हम दोस्तों की महफ़िल और मजलिस में होते हैं और उनसे ऐसा वादा कर लेते हैं जिस वादे को पूरा नहीं किया जा सकता, या हम अपने दोस्तों से ऐसी दिल्लगी और मजाक करते हैं जिससे उनको अज़ियत होती है, उनकी दिल आज़ारी होती है, तकलीफ़ होती है, या हम उनकी शान के सिलसिले में कोई नामुनासिब बात या नाज़ेबा कलमा कह देते हैं जिससे नफ़रत अदावत पैदा हो जाती है। बुज़ुर्गान मोहतरम, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम नफ़रत अदावत को फैलने न दें, नफ़रत अदावत की आग को भड़कने न दें, और भड़कने से पहले ही उस आग को ठंडा कर दें, बुझा दें, जिसका हल और इलाज ये है कि हम अपनी गलती का एतराफ़ कर लें, हम अपने दोस्तों के सामने नदामत का इजहार करें, मादरत ख़्वाही करें और माफ़ी मांग लें। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनके नुफूस और उनके क़ुलूब मुनव्वर थे, मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा थे, पाकीज़ा थे। इसके बावजूद चूँकि वो भी इंसान थे, बशर थे, तो इंसानी और बशरी तकाज़े की बुनियाद पर उनके दिलों के अंदर भी तकद्दुर पैदा हो जाता था, एक दूसरे से नफ़रत अदावत पैदा हो जाती थी। लेकिन उनकी खुसूसियात में से खुसूसियत ये थी कि वो अदावत और नफ़रत की आग को फैलने नहीं देते थे और नफ़रत अदावत की आग को बुझा देते थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कहा सुनी हो गई। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हज़रत बिलाल से ये कह दिया, ओ हबशन के बेटे, ये कलमा हज़रत बिलाल को नागवार गुज़रा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर शिकायत कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को बुलाया और बुला कर के कहा, क्या तुमने उनकी वालदा का नाम लेकर उनको आर दिलाई? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, जब दो आदमियों के दरमियान में कहा सुनी होती है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, तो माँ बाप ही का नाम लिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर तिल मिला गए और आपका चेहरे मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया, और आपने अबू ज़र को मुखातब करते हुए ये फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुम्हारे अंदर से अभी गवारपन ख़त्म नहीं हुआ? क्या तुम्हारे अंदर जाहिलियत का असर है? हज़रत अबू ज़र ने ये सुनकर ये फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, इस्लाम में इतनी उम्र और इतने साल होने के बावजूद क्या मेरे अंदर जाहिलियत का असर है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सुनना था कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा पीला हो गया, आपके अंदर इसराबी कैफियत पैदा हो गई और आप परेशान हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को नसीहत करते हुए ये फरमाया कि देखो बिलाल, तुम्हारे मातहत हैं, जैसा तुम पहनते हो वैसा इनको पहनाओ, जैसा तुम खुद खाते हो वैसा इनको खिलाओ, और इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ मत ला दो, और अगर कभी चारों नाचार ज़्यादा बोझ ला दिया जाए तो इनका साथ दो, इनकी मदद करो। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से वादो नसीहत के ये कलिमात सुनने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मेरे लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। और आप सीधे हज़रत बिलाल के पास पहुँचे, उनके कदमों में जाकर आपने रुखसारों को रख दिया और ज़मीन पर रगड़ने लगे, और हज़रत बिलाल से कहा कि अपने पैरों से और तलवों से मेरे रुखसार को रगड़ो और इनको रूंदो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सूरत हाल देखी तो फरमाया कि मैं रुखसार मुबारक को अपने तलवों से नहीं रूंद सकता,
اور ان کو اٹھا کر ان کو بوسہ دیا اور معانقہ کیا۔ بزرگان محترم حضرات صحابہ کرام، اگر ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی تکدر، کوئی نفرت پیدا ہو جاتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہا سنی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ ناراض ہو کر مجلس سے چلے گئے۔ پیچھے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلنے لگے اور حضرت ابوبکر کو احساس ہوا کہ میری غلطی کی وجہ سے عمر کو غصہ آ گیا۔ آپ بار بار معافی مانگتے رہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ دروازے پر پہنچ گئے اور حضرت عمر نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت ابوبکر نے جب دیکھا کہ انہوں نے معاف نہیں کیا اور اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لیا تو سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکات میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دور سے ابوبکر کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ ابوبکر کسی مشکل میں گرفتار ہیں اور آ کر خاموشی کے ساتھ مجلس بابرکات میں بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت عمر کو بھی یہ احساس ہو چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوئے اور وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ صورتحال واضح کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئے اور فرمایا، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ رہے ہو اور تم جانتے ہو ابوبکر کون ہے؟ ابوبکر وہ شخص ہیں کہ جب تم سب لوگوں نے مل کر مجھے جھٹلایا، میرا انکار کیا، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ بزرگان محترم، اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کی شان میں کوئی آدمی نازیبا بات کہہ دے اور پھر وہ معافی کا خواستگار ہو، معافی مانگنے لگے اور کوئی مانے اور کوئی عذر شرعی موجود نہ ہو تو آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آج آپ دنیا میں لوگوں کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گستاخیوں کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اگر آج آپ دنیا کے اندر لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، کوتاہیوں کو معاف نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری غلطیوں کو ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ بزرگان محترم، کبھی کبھی آدمی بڑے مقام پر ہوتا ہے، کسی عہدے پر ہوتا ہے، وہ مقتدی ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بڑی نازک ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اور ایسی حالت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پھونک پھونک کر کے قدم رکھیں، اس لیے کہ ہر شخص ہمارے اقوال کو سنتا ہے، ہمارے افعال اور اعمال کو پرکھتا ہے، ہماری حرکتوں پر نظر رہتی ہے۔ بزرگان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت کے طور پر کچھ چادریں آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک چادر ایک شخص کو دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم سب کے لیے میری اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے اور آپ کے پاس 2 چادر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے نمازیوں پر طاہرانہ نظر ڈالی اور آپ کی نگاہ عبداللہ ابن عمر پر ٹھہر گئی۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کھڑے ہو کر کے جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ ایک چادر جو میرے حصے میں آئی تھی وہ بھی میں نے امیر المومنین کو دے دی۔ بزرگان محترم، مشکلہ ختم ہو گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے ہر انسان کو اچھی طریقے سے جائزہ لینا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر جائزے کے کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ محض شکوک اور شبہات کی بنیاد پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اگر آپ بغیر تحقیق کے اعتراض کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا اعتراض غلط ہو اور آپ کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحمل دیکھیے کہ آپ نے کتنے تحمل سے، کتنے صبر سے کام لیا، اور جو نفرت عداوت کی آگ اس صحابی کے دل کے اندر پھیل رہی تھی، بھڑک رہی تھی، آپ نے اسی وقت اس آگ کو بجھا دیا اور ختم کر دیا۔ بزرگان محترم، اگر کسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہماری طرف سے نفرت عداوت کی آگ پھیل رہی ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آگ کو بجھائیں
اور ان شکوک اور شبہات کو ختم کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری باتوں کو سن کر ان کو قبول کریں، ہماری باتوں کو مانیں، تو ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کی باتوں کو سنیں اور ان کو قبول کریں۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، ان کو قبول کریں گے، تو لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے اور ہماری باتوں کو بھی قبول کریں گے۔ اگر ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بچوں کا خیال رکھنا، اچھی طریقے سے تربیت کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، اور بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گی اور آپ بے فکر رہیں، کسی طرح کی فکر نہ کریں، لیکن کسی خاص موقع پر اگر عورت اپنے شوہر سے یوں کہتی ہے کہ تمہارے بچوں کا امتحان قریب ہے، تھوڑی سی ان کی نگرانی کرو، تھوڑا سا وقت ان کو دو اور باہر زیادہ دیر تک نہ رہو، اور شوہر یہ بات سن کر کے بیوی پر ناراض ہوتا ہے، چلاتا ہے اور اس سے یوں کہتا ہے کہ تمہیں کیا مطلب ہے میں کہیں رہوں، کہیں بیٹھوں، کبھی آؤں، تاخیر سے آؤں، جلدی آؤں نہ آؤں، تمہیں میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ بزرگان محترم، اگر عورت کو شوہر اس طرح کا جواب دیتا ہے تو کیا شوہر اس بات کی امید رکھتا ہے کہ عورت اس کی بات کو سنے گی اور اس کی بات کو قبول کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ بزرگان محترم، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ شکوک اور شبہات سے دور رہیں اور لوگوں کو کوئی ایسا موقع فراہم نہ کریں کہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کریں اور شکوک اور شبہات پیدا ہوں، بلکہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ شکوک اور شبہات کے جو روشن دان ہماری دیواروں میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان روشن دانوں کو بند کر دیں تاکہ کسی طرح کا شک اور شبہ لوگوں کا ہمارے اوپر نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر معتکف ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس کسی کام سے آئی اور دیر ہو گئی۔ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی سے باہر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو صحابی آ رہے ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر جلدی جلدی چلنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور فرمایا کہ سنو، یہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں غلط تصور، غلط رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے قلوب کے اندر، تمہارے دل ولوں میں وسوسہ پیدا کر دے اور غلط نظریہ اور غلط بات پیدا کر دے۔ بزرگان محترم، آج کی پوری بات کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سے کسی کی شان میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گستاخی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے اور ندامت کا اظہار کر دینا چاہیے، معذرت خواہی کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی شان میں غلطی ہو گئی اور اسے معافی مانگی جا رہی ہے تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے اگر کوئی مانے اور عذر شرعی موجود نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ ایسی مجلسوں سے، ایسے شخص کے پاس سے، ایسی جگہوں سے جو تہمت کی جگہ ہوتی ہیں، شکوک اور شبہات کی جگہ ہوتی ہیں، ایسی جگہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔